मड़ादार चारू का ब्रेक पद माशमार वशत कन चुकमा गपुत्रान कन गाएं सिंध कराची आवर सिंध चीज़ी दमक कैसने उदा अमन अमान सूरत हाल बाज ख़राब हैं जो कराचिया डूंगी दुजी दिगे वेलो वाक़या कैस्ता मकरोच पेश आगा चूँकि वस्तगर रोजा में दिस्तगा के या खुदकुश धमाका बुतगा गैर मुल्कियान सरा चर्ची सब्बा में गंदे के एक सिक्योरिटी गार्ड ड्राइवर बीरान बुतगा और दो रोशकार कैस्ता आम जनक बुतगा गपुत्रान दिया पर ये वद्दा लाइन सरा में नमरदारी कन गाएं एच खानजादा साहब सीनियर साफ़ी कराची प्रेस क्लब साबिक सदर अयोग गेशिंग कपुत्रान कमी। अस्सलाम वालेकुम खानजादा जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया खानजादा साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। सर हम बात कर रहे हैं सिंध की जो मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल है, तो कराची की अगर बात की जाए या कच्चे के इलाके जहाँ डाकुओं का राज है, रेंजर्स और पुलिस के ऑपरेशन के बावजूद वहाँ सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बुनियादी तौर पर अब क्या समझते हैं कि क्या बुनियादी वजह है कि जो शहर के अंदर या कच्चे के इलाकों में सूरत हाल सिंध हुकूमत से या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब, मैं ये समझता हूँ कि कराची हो या कच्चे का इलाका हो या मुल्क के दीगर इलाके हो, यानी पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में अमन व अमान की सूरत हाल एक सूरत में बहाल रह सकती है, अच्छी रह सकती है, काबिल कंट्रोल में रह सकती है, और वो ये है कि कानून हो और सब के लिए हो। ऐसा ना हो कि कानून किसी के लिए हो और किसी के लिए ना हो। मैं इसको बहुत मुख्तसर से और बहुत यानी एलैबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कानून मेरे लिए और तुम्हारे लिए और हो जाएगा, जब कानून इसके लिए और उसके लिए और हो जाएगा, तो फिर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती ही है। ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। अब आइए कराची के मौजूदा और सिंध के मौजूदा निज़ाम कानून पर। इंसाफ की फरावानी का एक ऐसा अजीब सिलसिला है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में जिस शख्स की सुनवाई की दरख्वास्त लगी हुई थी उसे 2016 में फांसी दे दी गई थी। यानी ये हाल है मेरे और आपके मुल्क में इंसाफ का। जब तक प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होगा और प्रोसिक्यूशन की जगह परसिक्यूशन रहेगा, आम आदमी और ख़ास आदमी का फ़र्क बरकरार रहेगा। आपने देखा बलूचिस्तान में एक बड़े आदमी ने एक पुलिस वाले को गाड़ी से कुचल दिया और वो बड़ा आदमी आज़ाद फिर रहा है। आपने देखा कि एक वडेरे के बेटे ने सिंध में एक नौजवान को कत्ल कर दिया और वो वडेरे का बेटा आज़ाद भी हो गया और वो खुशखुर्रम जिंदगी गुजार रहा है। यानी जब तक बड़े और छोटे के दरमियान कानून की ये तफावत जारी रहेगी, आपको ठीक ठीक लोग नहीं मिलेंगे। लोग नाराज़ भी होंगे, लोग मुश्तिल भी होंगे, लोग बागी भी होंगे। भाई नाराज़ लोगों को मनाने की ज़रूरत है, बागियों से बात करने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल के लिए सबसे पहला कानून नाफिज करने वाले इदारों को प्रोसिक्यूशन ठीक करनी होगी, इस तगासे के अमल को ठीक करना होगा, ठीक ठीक तरीके से अदालत में जाना होगा और अदालत उसे ठीक ठीक तरीके से सज़ा देगी। जब तक जज़ा और सज़ा का निज़ाम मजबूत नहीं होगा, एक स्ट्रीम लाइन नहीं होगा, जराइम की सूरत हाल कंट्रोल में नहीं होगी। ये दूसरा एस्पेक्ट है। अब आइए जी, बेरोज़गारी है और महंगाई है और बेरोज़गारी है और गैर मकामी लोग हैं, ये सारे उसके बाद आते हैं। सबसे पहला मरहला आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अगर आप शहर में, कराची में, सूबा सिंध में, पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान बहाल करना चाहते हैं, आइए और कानून को कानून के तौर पर नाफिज कीजिए। बड़े और छोटे की तमीज़ के बगैर कानून नाफिज कीजिए। कुछ दिन लगेंगे, हफ्ता 10 दिन, महीना, कानून पर अमल दरामद होगा। कानून नाफिज करने वालों को भी पता होगा और कानून तोड़ने वालों को भी पता होगा कि कानून का कोड़ा सब पर बरसेगा। इंशाअल्लाह ताला अमन अमान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल काना साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब ये भी देखते हैं कि जब कानून या इंसाफ जो है सबके लिए बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, लेकिन हुकूमतें भी एक दूसरे को ज़िम्मेदार ठहराती हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जो मौजूदा अमन अमान की खराब सूरत हाल है, कच्चे के इलाके कराची की जो मजमूई सूरत हाल है, तो उसका ज़िम्मेदार उन्होंने निगरान हुकूमत को करार दिया। चूँकि निगरान हुकूमत का काम ये नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद जो ये मलबा निगरान हुकूमत पर उन्होंने डाला था। लेकिन अभी भी 2 महीना होने वाला है जो मौजूदा हुकूमत अपना
جو ہے ذمہ داریاں سنبھال رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حالات کو ٹھیک نہیں کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرائیں یا عملی طور پر میدان میں آئیں حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ پاکستانی حکومت کی بات کریں تو کبھی کوئی حکومت میں رہا ہے. جی. پچھلے 15 برس سے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے. یہ کس کو امن و امان کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ ان سے یہ اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، خود سے سوال کریں اور خود جواب دیں. پچھلے 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ بہت اچھی بات ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے یوں کر دیا. بھائی امن و امان کون ٹھیک کرے گا؟ اگر خیرپور کے علاقے میں، گھوٹکی کے علاقے میں، ڈہرکی کے علاقے میں، سکھر کے علاقے میں، لاڑکانہ کے علاقے میں لوگوں کو مسائل ہیں تو مسائل کون ٹھیک کرے گا؟ آپ حکومت پنجاب سے مدد لیں گے کیا، یا بلوچستان سے مدد لیں گے؟ اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ یہ کہتا ہے کہ نگراں حکومت ذمہ دار ہے تو اسے شرم آنی چاہیے. تو قانون صاحب دوسری بات یہ ہے، جو کراچی شہر کی اگر ہم بات کریں تو 2013 میں بھی کراچی میں ایک آپریشن کیا گیا تھا. اس کے بعد کراچی کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے، نارملائزیشن کی طرف گئے. لیکن اس وقت ہم دیکھیں کہ ڈاکوؤں کی راج ہے، جو ہیں خاتون بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کو بھی جو ہیں ڈاکو سر عام گولی مار دیتے ہیں. تو ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج، سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف پولیس بھی جگہ جگہ، رینجرز بھی نظر آتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ شہر جو ہے اس طرح ڈاکوؤں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے؟ تو کیا کچے کی ڈاکوؤں کی طرح جو اداروں کو یا حکومت کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیں کون ہیں جو وارداتیں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، یا یہ نامعلوم ہے؟ بھائی دیکھیں، ڈاکو کچے کے ہوں یا پکے کے ہوں، ایک ہی برابر ذمہ دار ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچے کا ڈاکو جو ہے اس کی ذمہ داری کم ہے یا پکے کے ڈاکو کی ذمہ داری کم ہے. ڈاکو کچے کے ہوں یا پکے کے ہوں، تربیت یافتہ بھی ہیں، اسلحہ بھی چلاتے ہیں، قانون ایک ہی طرح توڑتے ہیں، شہریوں کو مارتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، سامان تاوان وصول کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی، جس میں پولیس بھی شامل ہے، جس میں رینجرز بھی شامل ہیں، جس میں انٹیلیجنس کے لوگ بھی شامل ہیں، اور خود پاکستان کے سندھ کے، کراچی کے شہری بھی شامل ہیں. ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ قانون کی بالادستی کے لیے ایک پیج پر ہوں. دیکھیے، جب آپ نے جس کا تذکرہ کیا کراچی آپریشن کا، جب یہ تمام لوگ ایک پیج پر آئے تو کئی برس تک امن و امان رہا، شہر کی صورتحال ٹھیک ہو گئی. یعنی جو جرائم پیشہ افراد ہیں، جو قانون شکن لوگ ہیں، انہیں یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب وہ باہر نکلیں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی، ان کی سفارش نہیں ہوگی، انہیں کوئی ضمانتیں نہیں دے گا، انہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. اب تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک مجبور اور تماشبین کی طرح سے ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. یہ سب کچھ دیکھنے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور جرائم پیشہ عناصر جو ہیں، قانون شکن لوگوں کے جو سرپرست ہیں، ان کے خلاف آپ جب تک کارروائی نہیں کریں گے. یہاں تو امر واقعی یہ ہے کہ جو قانون شکن لوگوں کے سرپرست ہیں وہ آپ کو بااثر نظر آتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے وہ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بھائی کس کے خلاف کارروائی کریں گے آپ؟ تو قانون صاحب دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے اس بات کا اعتراف کیا، جو کچے کے ڈاکوؤں کی انہوں نے خاص بات کی کہ ایسے جدید اسلحہ اس کے پاس ہے تو ہم حیران ہیں کہ اسلحہ کہاں سے آئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ایک چھری جو ہے وہ جیب میں رکھ کے جا نہیں سکتا، لیکن اتنے جدید اسلحہ ان کے پاس ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں حکومت کو یا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں یا جو دوسرے ادارے ان کو معلوم ہی نہیں ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اسلحہ کیا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں گزار کے کہاں وہاں کچے میں پہنچائے گئے، دوسرے علاقوں میں پہنچائے گئے؟ تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جو ہے بہت بڑا سیکورٹی لیبس یا انٹیلیجنس کمزوری ہے؟ بھائی دیکھیے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو کسی کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں، بلکہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیے، قانون کا نفاذ جو ہے وہ لوگوں پر ہوتا ہے، اور قانون کا نفاذ قانون نافذ کرنے والے ادارے کرواتے ہیں. دونوں طرف سے جو ہے غفلت کا، لااہلی کا اور اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. نہ قانون نافذ کرنے والے لوگ جو ہے وہ سنجیدہ نظر آتے ہیں، اور نہ جن پر قانون نافذ کیا جا رہا ہے وہ سنجیدہ. میں جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جتنی تاخیر سے اٹھیں گے، جتنی دیر سے اٹھیں گے، اتنی زیادہ قیمت دینا پڑے گی.
تو اب یہ پوری پاکستانی قوم کا، یہ مظلوم لوگوں کا فریضہ ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، پولیس کے ساتھ، رینجر کے ساتھ، انٹیلیجنس کے لوگوں کے ساتھ، اور قانون شکن اناج۔ کراچی کی میں ایک آپ کو خاص بات بتاؤں، کراچی ضلع غربی میں کوئی محسود قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، انہوں نے اپنے قبیلے کا اجلاس بلایا، جسے وہ کہتے ہیں جرگہ بلایا، اور جرگے میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی ہمارا آدمی اگر جرائم میں ملوث پایا گیا تو ہم اس کے جنازے میں شریک رہیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محسود قبیلے کے لوگ جو ہیں، نہیں صاحب، اچھا برا تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، یعنی قانون پسند اور قانون شکن تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی اگر قانون شکنی میں ملوث پایا گیا، ڈکیتی میں ملوث پایا گیا، تو ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ یہ وہ فرض ہے جو عام آدمی کو کرنا ہے۔ یہاں تو بھائی قربانی کے بکرے گھوم رہے ہیں پورے کراچی میں، پورے شہر میں، جب چاہے کوئی قربانی ان سے لے لے۔ تو یہ ہے صورت ہے۔ کنگا صاحب، جو ایم کیو ایم ہے، اس کو بھی جو اس وقت ایک مینڈیٹ ملا ہے کراچی شہر میں، تو ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ اب محلہ میں چوکیداری سسٹم کریں گے، ہم خود جو ہے اپنے محلوں کی حفاظت کریں گے۔ تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اس دفعہ 2024 کے الیکشن میں ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے؟ چونکہ وہ سندھ حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو انہوں نے وفاقی حکومت کو سپورٹ کیا ہے، اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے، کراچی کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے اور شہریوں کو تحفظ کرے۔ دیکھیں جی، جس کو الیکشن میں مینڈیٹ ملا ہے، جو بھی منتخب ہو کر آئے ہیں، ایک تو یہ انتخاب پہ کچھ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، لیکن ہم ان سوالیہ نشان سے آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ جس کو بھی منتخب ہونے کا اعزاز ملا ہے، جو کراچی کے امن و امان کے ذمہ دار ہیں وہ میئر کراچی ہیں، جو صوبے کے امن و امان کے ذمہ دار ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ ہر ضلع میں ایک پورا نظام موجود ہے، پولیس موجود ہے، ڈپٹی کمشنر موجود ہے۔ یہ سارے لوگ کون ہیں، کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے۔ جو اس پر بات نہیں کرے گا وہ انصاف نہیں کرے گا، وہ اپنے فرض سے غفلت کرے گا، کوتاہی کا مرتکب ہوگا۔ جناب عالی، یہ تو میں اور آپ تو اخبار میں اور ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے ہیں، کل کو جب یہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دے سکیں گے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا؟ نہیں۔ اب جو آپ نے بات کی کہ ایم کیو ایم کو کیا کرنا چاہیے، بھائی ایم کیو ایم اگر محلہ کمیٹی بنا رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ محلہ کمیٹی، ایم کیو ایم ہر محلے میں محلہ کمیٹی ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم اگر اس بات کو اجاگر کر رہی ہے تو کراچی کے ہر محلے میں محلہ کمیٹی ہونی چاہیے، تاکہ اس محلے میں آنے جانے والوں کا حساب ہو سکے۔ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، کئی کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں۔ کراچی کی لسانی تقسیم کو سامنے رکھنا چاہیے، کس افسر کو کہاں لگنا چاہیے، سب یہ ساری باتیں بیٹھ کے جب ہوں گی، جب کوئی سنجیدگی سے امن و امان کی صورتحال کو ڈیل کرے گا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے، کراچی کو ایک بڑا شہر تصور، کراچی ایک بڑا شہر ہے، کراچی ایک ساحلی شہر ہے، پوری دنیا میں ساحلی شہروں میں دوسری جگہوں سے لوگ آتے ہیں، کراچی میں بھی لوگ آتے ہیں۔ کراچی کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ کسی سے منع نہیں کرتا، کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ لوگ وفا نہیں کر رہے، کراچی کے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں دیکھ رہے، کراچی کے تھانوں میں جو تھانے دار ہیں ان کو کراچی کے رستوں کا نہیں معلوم۔ آپ خود دیکھیے نا، جس تھانے دار کو رستے کا نہیں معلوم ہوگا وہ کیا امن و امان کی صورتحال ٹھیک کرے گا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ایچ خانزادہ صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ کار، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک رہے۔ مرزا چاروکا ایچ خانزادہ صاحب چونکہ تفصیل گپ کنگا یہ بشک ہمیشہ کہ قانون درستانی واسطہ ودی کے برابر نبی تو صورتحال امی وڑا ماں یا انصاف نبی یا عوام ملوک کا کہتے ہیں انصاف نہ رسی تو ملک کہتے ہیں بدمنی شکار بھی تو یہ ودا مگندے کے کراچی شہر بدمنی شکار ہیں، ڈکیتی ایدگے ویلو واقعہ کہستان تو کا روز پروچ گیشی آنے زالبولم دزانی ڈونگان دستہ محفوظ نام تو بعضی حوالہ مگندے کے پاکستان پیپلز پارٹی آئیے گستگیں 5 سالہ حکومت کو تک دوریا پدا کہتے ہیں آت کا ودا کمی کن گئے ملیشیا باوجود کیسے صورتحال کنٹرول نہیں بریک کے دورے پتہ شمیز پتہ ساڑی دیں گیشن کا پتران کریں۔